अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की फ़ाइनल कॉल जो दी गई है उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा का फ्रंटियर हाउस यानी कि वज़ीर आला हाउस पेशावर में वो इस वक्त तमाम सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। यहीं पे तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इस वक्त मौजूद है, जिसमें मरकज़ी क़यादत के अलावा पंजाब के रहनुमा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और 24 नवंबर के हवाले से यहाँ पे हिकमत अमली तय की जा रही है। इसके साथ साथ हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग यानी कि रहनुमाओं में से कुछ लोग जो हैं वो उनकी ये कोशिश है कि 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल जो है उसको बढ़ा दिया जाए, तारीख़ को बढ़ा दिया जाए या उस तारीख़ को वापस ले लिया जाए और जो हकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज किया जाए और बातचीत से अपने मसाइल हल किए जाएँ। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बट साहब बताइएगा कि जितने भी हिकमत अमलियाँ हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में हो रही हैं, तय की जा रही हैं और इस वक्त एक बड़ी सियासी सरगर्मियों का एक जमात की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है वज़ीर आला हाउस। ये बात तो दुरुस्त है और काबिल गौर बात ये भी है कि अ, साबिका खातून अव्वल जी और अलीमा ख़ान जो कि इमरान ख़ान साहब की हमशीरा हैं, जी वो अपनी अपनी जगहों पे तमाम मॉनिटरिंग कर रही हैं जी और उनकी निगाह में सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। सो ये अब जो है ज़ाहिर है इनकी ज़ुबान ख़ान साहब की इतला की बुनियाद बनेंगे जी और ख़ान साहब भी देख सकेंगे कि इस कॉल पे अमल दरामद के लिए पार्टी में जो ज़ोमा हैं उनका हकीकी किरदार क्या है। जी सो एक तरह से बेहतर नज़्म जो है वो कायम करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ ये भी है कि एक अलहदा कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और वो कमेटी जो है पूरे इस तसलसल का जायज़ा भी लेगी और आगे भी बढ़ेगी। जी अब तीसरी बात यह है कि देखो हिकमत अमली बनती है और उसमें संजीदगी भी होती है और उसमें राजदारी भी होती है। अब मेरे लिए तो काबिल तवज्जो बात यह है कि जब फ्रंटियर हाउस में ये काम हो रहे हैं ना, तो फिर जो इदारों के नुमाइंदे हैं जिनका इंटेलिजेंस के शोबे से वाबस्ता होना वाज़ेह है, जी तो ज़ाहिर है वहाँ की डिस्कशंस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशंस होंगी। तो वो फिर एक काउंटर स्ट्रेटजी जो है उसकी रोशनी में वो भी तैयार कर पाएंगे। सो मैं ये देखता हूँ कि सियासी महाज पे तो ज़ाहिर है साबिका खातून अव्वल और अलीमा आपा जो है उनका एक्सपोजर जो है ख़ान साहब की निस्बत जो है वो सानवी हैसियत रखता है जी और बाकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर है पुरानी लीडरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से उमूर जो हैं वो देखे जाने हैं, लेकिन कॉल जो है वो वाज़े है, हर जानिब तैयारी हो रही है। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप पे शर्तें लगा करती थी ना, जी कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब दुनिया भर में जो है वो वैसी शर्तें लग रही हैं इस धमाल के होने और ना होने के हवाले से। जी यानी कि एहतजाज तो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा और उस पे जो है बाकायदा बेट्स जो है वो लगने लग गई हैं। जी तो पूरा एक इंटरनेशनल जो है इस जानिब फोकस आ गया है और ये एहतजाज ज़ाहिर है एक सूबे में नहीं होना, तमाम मुल्क और तमाम दुनिया में होना है। जी सो ये एक मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर इसका बड़ा होगा। बट साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि खान साहब को कायल किया जाए कि इस जो 24 नवंबर की कॉल है, ज़ाहिर है तैयारी के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है। चौदह चौदह नवंबर को ये ऐलान किया गया था या 13 नवंबर को, तो बहुत कम वक्त है 24 नवंबर तक। या तो इसको बुनियाद बना के इसको मज़ीद आगे तारीख को बढ़ा दिया जाए या फिर ये जो फाइनल राउंड इस कॉल को कहा जा रहा है तो उससे खान साहब पीछे हट जाएं
اور یہ اعلان واپس لے لیا جائے؟ دیکھو، کارکن تو ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے، جی کال پہ ہے. جی جی سو اس لیے کارکن کا رسپانس جو ہے مشکل نہیں ہے. جی اب وقت کس لیے چاہیے؟ اسی لیے چاہیے ہوتا ہے نا کہ کارکن کو اطلاع ملے اور کارکن متحرک ہو جائے. جی تو وہ تو ہم وقت کنیکٹڈ بھی ہے اور متحرک بھی ہے. جی سو اس لیے وہ مسئلہ تو ہے نہیں. جی انتظامی طور پہ ارینجمنٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ پارٹی برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس کی لیڈرشپ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہونا ہے رد عمل اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اس پہ کیسے اثر انداز ہونا چاہیے گی. مجھے تو مستقبل قریب میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان اور خود پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس تبدیلی کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ جت جائے. تو پھر ایک بہت بڑی بڑی پرامید ایک فضا بن جائے گی. لوگ اس جانب جا رہے ہیں اس لیے کہ جو لوگوں کی پلس ہے نا وہ ہر کوئی سن سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی بہت احترام جو ہے وہ بڑھ گیا، اور ہمارے اپنی پارٹی کے رینکس میں اور پیپلز پارٹی پہ ویسے بھی ان کا اثر ہے. تو وہ ایک بیلنسنگ فورس کے طور پہ تمام کے لیے شاید قابل قبول ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے سمیت. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مرحلہ ایسا آ سکتا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ اشتراک عمل کی گنجائش تو رہتی ہے نا. جی. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. بڑے اچنبے کی بات ہوگی بٹ صاحب، مولانا میری صاحب جوائن کر لیتے ہیں. مولانا صاحب جوائن نہیں کریں گے، اشتراک عمل کریں گے. جی اور آپ کو تو پتہ ہے وہ اشتراک عمل کرنے میں ماہر ہے، جی. بہت خوبیاں ہیں ان میں، بہت کوالٹیز ہیں. باکمال ہے نا. دیکھیں جی ڈائلاگ جو ہے وہ ہر ایک کا پرتو نہیں ہے. جی یہ اس دور میں ایسی شخصیت کا ہونا جو کہ گفتگو کرنا جانتا ہے، ڈائلاگ جنریٹ کر سکتا ہے، یہ ملک اور قوم کے لیے بلیسنگز ہے اگر وہ ٹھیک راستے پہ آگے اثر انداز ہو. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں، اگر یہ اختلافات کی بڑھ جاتے ہیں اسی احتجاج پہ، تو ظاہر ہے وہ اس احتجاج کو متاثر تو کریں گے. پھر تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو اس براہ راست احتجاج میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ابھی وہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کر رہے، لیکن پردوں کے پیچھے شاید ایسی باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے ان کا یہ اب کے احتجاج کارکنوں کی سطح پر بھی متاثر ہوگا. اب کے بار جو ہے نا آپ اس امید کو بھی ذہن میں رکھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی کسی طور مثبت صورتحال اختیار کر لے. جی دیکھیے، جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں نا اور اس کے نتیجے میں جو ایکسٹینشنز ملی ہیں جی اور جو سیٹ اپ جنریٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور یہاں پہ خاص طور پہ آرم فورسز میں جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ان اداروں میں تو ایک سٹیبلٹی کا جو ریکوائرڈ یا ڈیزائرڈ وہ تھا، عمل تھا، وہ میرا خیال میں سیٹل ہو گیا ہے. اور چونکہ یہ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں تو پالیسی بنانا، پھر اسے کنٹرول کرنا، پھر ریگولرائز کرنا، لیگلائز کرنا، تو وہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے اشتراک عمل ان کا بالکل نمایاں واضح ویزیبل ہے. جی تو اس صورتحال میں اگر یہ امکان بھی ہو جائے کہ یہاں پہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے اس کی بھی قوتیں آپس میں مل کے ایک جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسا ایک فارمولہ جس میں جمہوریت، ایک سسٹینیبل جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے، تو اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال میں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اتنی سپیس دے کہ آرگیومنٹ ڈیولپ ہو جائے. تو چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ سینٹی پریویل ہونی چاہیے. دیکھیں بٹ صاحب، تھوڑا سا اختلاف میں کروں گا اس آپ کی بات سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ، خصوصاً خان صاحب کے ساتھ کسی بھی بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا اشارتاً بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے وہ ہم کہہ سکیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو شاید یہ پیغام بھی بھجوا دیا تھا کچھ ماہ پہلے کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. دیکھیں آپ تو خبری ہیں نا، جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جنرل فیض حمید کا جو ہے
ٹرائل کس سٹیج پہ پہنچا ہے، جی بتا سکتے میں ہیں؟ بتاؤں؟ جی 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 جنرل فیض حمید کا ٹرائل بٹ صاحب گزارش یہ ہے کہ بالکل خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ بم کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ بھی ہے، موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کس ایسے موقع پہ ان ساری باتوں کو اوپن کیا جائے۔ خان صاحب کی اصل پریشانی بھی یہی ہے، یہ بہت سی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بھی یہی ہے کہ جنرل فیض کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کہاں پہنچتا ہے، اور وہ اگر کچھ ایسی ایویڈنس دے دیتے ہیں جس میں خان صاحب کے لیے پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے جواب کا شکریہ، جی اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس مقام تک پہنچا جی ہے، جی تو مطلب یہ کہ چیزیں اس میدان میں خفیہ رکھنے کا تجربہ اور انتظام موجود ہے نا، جی جی تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ بات چیت نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکی یا نہیں ہوگی جی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی دلیل فراہم کر دی کہ انہیں بات چیت کرنے کے لیے اپنا انداز کار بھی اپنانا آتا ہے، اور پھر صیغہ راز میں رکھنے کا بھی۔ جی آتا ہے، جناب، لیکن آج تک ایسی کوئی اس وقت تک موجودہ حالات میں اس وقت تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کل اگر ہو جاتی ہے یا آئندہ کسی وقت میں ہو جاتی ہے وہ تو پھر ظاہر الگ ہو صورت جائے میں گی ہوگی، نا، کیونکہ یہ تو یہاں ان پہ تو کی کسی حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو پاکستان میں آپ کو واضح طور پہ کوئی دیکھو بہت ساری خبریں رکھنے کے باوجود بھی آپ کو واضح طور پہ کچھ یہ نہیں کہہ تو سکتے کہ آپ کل میری ایسا ہو سکتا بات ہے۔ کی ہی تصدیق کر رہے ہو جی نا جی جی کہ یہاں پہ صیغہ راز میں رکھتے ہوئے جی اب بہت سے ادارے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جی تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کر گئے نا، جی تو جی چلو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی بتائیں، 24 نومبر کو جو فائنل راؤنڈ ہے، تو اس میں اب ظاہر ہے حکومت نے بھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی طے کی ہوگی، مرتب کی ہوگی کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اگر یہ احتجاج اسلام آباد کی جانب بڑھتا ہے تو پھر اس کو روکا کیسے جائے گا؟ میں نے تو کہا نا کہ فرنٹیئر ہاؤس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایسے جو مقامات ہوتے ہیں وہ بگڈ ہوتا ہے، جی اور وہ ظاہر ہے خان صاحب جیل میں ہیں، جی تو وہاں ان کی جو ہے یہ بگنگ جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، جی اور اب انتظام انہوں نے خفیہ کیمرے اور ایکسیٹرا کیا ہوتا ہے۔ جی تو بات یہ ہے کہ جو فرنٹیئر ہاؤس میں یہ سلسلے چل رہے بگنگ، ہوں گے، تو پھر بات یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا تو رہے گا نہیں، تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے بعد موجود ہوگی، جی تو جی لیکن ہمارے وہ پھر ریکس اسی کے مطابق تو ظاہر ہے اسٹریٹجی بنائیں ظاہر گے۔ ہے ظاہر ہے اور ہماری سائڈ پہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ صلاحیتیں کام آتی ہیں۔ جیسے بٹ صاحب، خان صاحب اپنے دور میں بگنگ کے بڑے حامی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، وزیر اعظم کی بھی اگر وہ فون ٹیپس کرتے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسی کو ایسا کرنا چاہیے۔ دیکھو جس دورانیے میں انہوں نے کہا، اس دورانیے کے مطابق ان کی وہ نگاہ درست تھا۔ میں یہ بات ٹھیک ٹھہرے گی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے نا، جی کسی کی بھی پرائیویسی کو آپ اس کی مرضی یا اس کی اطلاع کے بغیر جو ہے متاثر نہیں کر سکتے، یہ جی آئین کی ایک اسٹیبلش پوزیشن ہے۔ اور جو خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کی آئیڈیلزم کی باتیں ہیں نا، وہ درست ہے اپنی جگہ پہ، بین اصول ہے۔ اچھا، یہ احتجاج کس حد تک کامیاب ہوگا سر؟ احتجاج تو کامیاب ہو گیا، ہوگا بھی اس صحیح لیے ہے۔ کہ امپیکٹ فیکٹر تو ہے اس کا واضح ہے، جی اور یہ اثر چھوڑے گا اور اثر قائم کرے گا اور باثر ہوگا اور باثر ثابت ہو اچھا، رہا ہے۔ آخر میں یہ بتا دیں بٹ صاحب کہ علی امین صاحب کس حد تک اس احتجاج کو کامیاب کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید وہ جو پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کے تحفظات، اختلافات موجود ہیں۔ اگر وہ 12 اضلاع کا قصہ نہ ہوتا تو میں آپ کو واضح جواب دیتا، جی لیکن واضح جواب تو یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت بالکل مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جی سو ان کا اگر ان کی صلاحیتوں پہ مبنی بالکل فرنٹ لائن پہ رہنے کا ایک اصول قائم ہو گیا اور وہ لیڈ کیا انہوں نے اس طریقے سے، تو ظاہر ہے وہ پھر ایسا ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، اس کا اثر جو ہے بڑا مؤثر ہوگا۔ جی ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں، لیٹ اس سی ان کا یہ اقدام بھی تاریخ کا حصہ بنے گا۔ بہت شکریہ بیٹ صاحب، یقینی طور پہ
ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں، بلکہ نہ صرف تحریک انصاف کے لیے، خان صاحب کے لیے، بلکہ حکومت کے لیے بھی یہ صورتحال ایک چیلنجنگ ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کون اس چیلنجنگ صورتحال سے نمٹتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔